अस्सलाम वालेकुम जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम के शुरू में दोबारा कहूँगा मास्क ऐसे ज़रूर पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए, हाथों को समाजी फासला बरकरार रखिए, इसी तरह आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज कुछ फरमा रहे थे। अब बाकायदा तौर पर अब तो आप देखिए शुरू हो गया मामला कि उन्होंने ये भी इमरान खान साहब ने फरमा दिया कि वो 30-40 साल से देख रहे हैं आसिफ जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, और अल्लाह ताला का अज़ाब इन पे आया है मुख्तलिफ़ तरीके से, और वो कहते हैं हराम का पैसा बहुत बड़ी लानत है, इनके बच्चे भी झूठ बोलने पर मजबूर हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये चोरी के पैसे से छुपाने के लिए हो रहा है। ये जनाब इमरान खान साहब का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। साथ ही साथ जब वो ये फरमा रहे हैं तो अपोजिशन यानी PDM इस वक्त इकट्ठी है। PDM अल्टीमेटम दे रही है हुकूमत को, जनाब इमरान खान को, कि भाई आपके पास कुछ दिन है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये अगर आप देखिए तो इसकी एक रिकलेक्शन है हमारे मुल्क की सियासी तारीख़ के अंदर। ऐसे मौके पहले भी आए हैं जहाँ पर अपोजिशन ने या अगर मैं ये कहूँ जनाब इमरान खान ने हुकूमतों से या वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े मांगे हैं या वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांगा था। तो ये देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, बट ये मामला चल रहा है। लेकिन आज जो मौक़िफ़ है इस हुकूमत का वो भी बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर खोखर साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। जनाब उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए अमूर नौजवानान। बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। और डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ही कोई अगर मैं अलाउ मी टू से कोई रेकलेस किस्म की ड्राइविंग करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ़ ले आए, आपने वक्त निकाला। मैं अगर प्रोग्राम का शुरू थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने मिस कर दिया तो मैं डॉक्टर साहब से अपोजिशन से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं खोखर साहब से इजाज़त के साथ। इमरान खान साहब कह रहे हैं अल्लाह का अज़ाब है आपकी लीडरशिप के ऊपर। मैं बाकी चीज़ों पर तो आऊँगा, PDM के जलसा जो आप अभी करने जा रहे हैं लाहौर में भी, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों पर, आपकी क़यादत के ऊपर। रियलाइजेशन है, आप तो फॉलो करते हैं ना अपनी क़यादत को, कि अल्लाह का अज़ाब है। देखिए, मैं ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाल कटवाने के लिए गया हुआ था। अच्छा। और वो साहब जो मेरे बाल काटते हैं वो PTI के वोटर हैं। अच्छा। तो मैंने उनको वैसे ही ज़रा तंग करने के लिए कहा कि उस्ताद हुण सुना चंगा है। तो उसने मुझे कहा कि जी मेरे तीन बेटे और वो 2,500-3,000 हज़ार रुपये के स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। और मैं एक घर में रहता हूँ, 2 कमरों का घर है, अपने माँ बाप के साथ अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, और उसका 12-13 हज़ार रुपये किराया है। ठीक है। और सर्दियों के अंदर मेरा बिल जो है वो 4-4.5 हज़ार बिजली का आता है और गर्मियों में 7 हज़ार आता है। अच्छा। जब गर्मियों का जब बिजली का बिल बढ़ता है तो गैस का कम हो जाता है, जब बिजली का बिल कम होता है तो गैस का बिल बढ़ जाता है। उसने मुझे कहा कि मैं अपने माँ बाप की दवा ले आऊँ तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, अगर बच्चों की फ़ीस दे दूं तो मैं अपना बिजली का बिल नहीं दे सकता, अगर बिजली का बिल दे दूं तो मैं अपने बच्चों को 3 वक्त का इज़्ज़त का खाना नहीं खिला सकता। तो भाई ये अज़ाब तो इमरान खान साहब की शक्ल में पूरे मुल्क पे आया है। पता नहीं किस पे अज़ाब आया है, पता नहीं ये अज़ाब है या वो अज़ाब था। आप लोगों से पूछें जो 350 रुपये की मुर्गी ख़रीदते हैं, वो मुर्गी अपने बच्चों को खिलाएं, दाल अपने बच्चों को खिलाएं, टमाटर के बगैर सब्ज़ी बनाएं अपने घर, क्या करें? ये क्या अज़ाब है? इमरान खान साहब के नज़रिए में तो अज़ाब ये है कि केसेस भुगत रहे हैं, मुल्क में नहीं है, बाहर हैं, मफरूर हो रहे हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर हो रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है, ये अज़ाब इमरान खान साहब ने हर एक पे डाला है। मैंने तो आज 2-3 जगह पे कहा है कि इमरान खान साहब को नैब का चेयरमैन लगा दें, क्योंकि यही उनको बात पसंद है। वो उनकी जो दिल की ख्वाहिश है वो नैब का चेयरमैन बनने की है। अच्छा। कि मैं इसको मूंछों से पकड़ूं, इसके ऊपर 30 किलो हेरोइन डाल दूं, उसको एयर कंडीशनर उसका जेल में डालता ना। जी, नैब चेयरमैन उनको बना दें और किसी और आदमी को जिसको दिल में हो कि उसने कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, उसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दे। अच्छा। दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब वो अज़ाब हैं जो पूरे मुल्क के ऊपर इस वक्त आप इमरान खान साहब को अज़ाब डिक्लेयर करें। मैं ज़रा खोखर साहब से पूछ लूँ। खोखर साहब, आपको पता है सर कि उन्होंने जरदारी साहब का भी नाम लिया कि आपकी क़यादत के ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब है, और उन्होंने कहा हराम बहुत बड़ी लानत है, इनके बच्चे भी झूठ बोलने पर मजबूर हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है। इमरान खान साहब, आपको पता है शोला बयानी आजकल ज़रा ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा तौर पर आज यही कह दिया कि इबरत का निशान है
آپ کی قیادت ہو یا میاں نواز شریف ہو، تو ریئلائزیشن آپ لوگوں کو ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اچھا جواب دیا ہے جی. اس طرح کی تکبرانہ گفتگو اور سند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کرنا، یہ تو میرے خیال سے کسی بشر کا کام ہی نہیں ہے. لیکن اگر بات طور وہ ایسا سمجھتے ہیں جی تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی کسی وقت اپوزیشن میں آنا ہے اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. صحیح. تو خدا نخواستہ اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی انتقامی کارروائی کی یا کوئی جینون کیسز جو بہت سے وزراء کے ہم سنتے آ رہے ہیں جی، اور جو کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں جن میں وزیر اعظم آف کورس کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اگر وہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں تو کیا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے ان کے اوپر انہی کی سند کے مطابق؟ بہرحال اس کے اوپر اب کیا یہ آپ کی اس دلیل میں ضرور وزن ہے کہ یہ شاید بشری بات نہیں ہے، بشر کو بات کرنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا جو ابھی کھوکھر صاحب نے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا متکبرانہ رویہ ہے، اس میں تکبر ہے کہ یہ تو دیکھیے اب اللہ کا عذاب کس پر ہے، کس کو انعام ہے، کس کا عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں. لیکن وہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ان دونوں لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے، یہ بات کوئی جچی نہیں، یا آپ سمجھتے نہیں اس میں وجہ ہے، وزن ہے اس بات میں؟ نہیں دیکھیں منیب، اس کے تو آپ جو چاہے جس طرف چاہیں وہ مطلب نکال سکتے ہیں. اس لیے یہ اپوزیشن والے تو چاہیں گے ہم اس کا کوئی ایسا تاثر دیں، نیگیٹو دیں، جیسے کھوکھر صاحب نے بات کر دی جی تکبرانہ ہے. دیکھیں آپ کے پاس دولت ہو، بے شمار دولت ہو، دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، لیکن دماغی سکون نہ ہو، رات کو نیند نہ آپ کو آتی ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، کیا فائدہ ایسی دولت کا منیب؟ کیا فائدہ ایسی عیش و عشرت کا؟ اور یہ اسی کانٹیکس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات کی، اور جو کل انٹرویو ہوا اس پہ بھی مجھے امید ہے آپ پوری بات کریں گے، تو پوری دنیا ہی دیکھ رہی تھی. نہیں پر ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کیسے پتا کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو نیند نہیں آتی سکون کی؟ ہمیں تو ہاسپٹل یہ جب جیل میں تھے میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں، نیند نہیں تھی آتی انہیں، اسی لیے باہر جانے کی باتیں کرتے تھے، صحت خراب ہو رہی ہے، سو نہیں پا رہے ہیں. ہمیں تو بتایا جاتا رہا ہے نا، خود یہ جیل میں جب لاہور میں تھے کیا نہیں ہوا یہاں ملک کے اندر ڈرامہ. لنڈن میں اب تو آرام سے سوتے ہوں گے، جبکہ محل وہاں نکل گئے ہیں اس لیے کہ وہاں مزے ہیں، اشتہاری بھی ہیں، ڈکلیئرڈ ہیں، لیکن کوئی نہیں، قانون کی گرفت سے بھاگے ہوئے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ پرائم منسٹر یہی کہنا چاہ رہے تھے، ایسی دولت کا کیا فائدہ جس کو اینڈ آف دا ڈے چھپانے کے لیے آپ دربدار ہو رہے ہوں، دوسرے ممالک میں بھاگ رہے ہوں، مقدمات کا سامنا ہے. یہ ایک دوسری طرف ڈیبیٹ نکل جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات کی ہے، ہر ذی شعور شخص اس ملک کا سمجھتا ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں یہ حرام کا پیسہ اور چوری کی بات چلو اس پر آ جائے نا. دیکھیں آپ نے فرمایا ویسے تو جو بیماری والی بات ہے اس پہ بھی میں ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ بھائی ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیماری والی بات کے اوپر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس پہ بیماری آزمائش ہے اور کس پہ بیماری سزا ہے، اس کا بھی شاید ہمیں نہیں پتہ ہو سکتا. دیکھیں منیب، کل آپ نے اسحاق ڈار صاحب سے بھی دیکھا جی، سروائیکل پین ہے جی، 3 سال ہو گئے ہیں، اور سروائیکل پین والے مریض دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سوٹڈ بوٹڈ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور 3 سال سے اشتہاری ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. اور اینکر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جا رہے بھائی، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم علاج کرانے کے لیے آئے ہیں. ایون انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی بھی بات کی، وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، سزا یافتہ ہیں، کنوکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب یہاں علاج کرانے کے لیے پہنچے ہیں، اور وہ مسکرا بھی رہا تھا. اور باقی جو سوالات تھے، جوابات تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کل اسحاق ڈار صاحب جتنے بیڈلی ایکسپوزڈ ہوئے پوری قوم نے دیکھا. اور دوسری طرف تکلیف یہ ہے منیب، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مسلسل یہ لوگ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ پی ڈی ایم کے جلسے کر رہے ہیں، اینکری نے کہتا ہے، اور آپ لوگ پرسن بنے ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اینکر کہتا ہے ہپوکریسی، آپ لوگ تو جنرل مشرف کا ساتھ دیتے رہے ہیں، آپ تو خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہاں سے بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. اچھا، جب ان کی جائیداد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چلے اس پہ آ جاتے ہیں. اسی کانٹیکس میں پرائم منسٹر کہہ رہے تھے نا کہ لوٹ مار سے بنائی ہوئی دولت بے چین کر دیتی ہے، آپ کی نیندیں اڑا کے لے جاتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کیا رپلائی دیا؟ میری تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، صرف ایک ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے. پھر کہتے ہیں دبئی میں ولا ہے.
میں قوم کو بتاتا ہوں 2017 دسمبر دا نیوز میں آرٹیکل پڑھیں جس میں خود علی ڈار نے مانا ہے کہ 52 ان کے ولاز تھے اس وقت. ایک درجن سے زیادہ آف شور کمپنیز تھیں ان کی. اچھا پوری دنیا کے سامنے اسحاق ڈار جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بیٹے سے تو پوچھ لیں کہ کتنے ولاز وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں میرے اتنے چیزوں کا میں مالک ہوں. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب حلال کی کمائی سے چیزیں نہیں لی جاتی منیب, تب یہ بتانے سے گھبراتے ہیں, تب ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. اس اینکر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو ضرور پانی کا گلاس دینا چاہیے تھا. جھوٹ بول بول کے ان کی زبان پیا تھا, وہ اینڈ میں انہوں نے پیا, وہ اینڈ میں انٹرویو کے بعد انہوں نے پیا. میں ملک صاحب کے پاس پھر آ جاتا ہوں. میں ملک صاحب کے پاس ملک صاحب جو بنیادی بات ایک جو ڈار صاحب سے پوچھے وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ ملک میں سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. یہ سوال تو ویلڈ ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں, آپ ملک کے نظام, عدالت, جو نظام ہے, ہر چیز سے آپ فارغ ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا یا آ نہیں رہے. کیا تاثر دے رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ کر؟ وہ وہاں پر بھی پوچھا گیا, یہاں پر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ کیا ہے کہ جب آپ یہاں پر لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بھی باہر نکلو اور ملک میں قانون کی حکمرانی کرو, جبکہ آپ خود عدالتوں کے سامنے نہیں آتے؟ دیکھیں, اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کا یہ پورا سفر دیکھ لیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہاں پر آئے تھے اور جیل میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ان کا نقطہ نظر ہے وہ پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں, اور اب بھی جیسے ان کی سرجریز ہو جائیں گی, اگر ان کی سرجری پاکستان میں ہو سکتی تو عمران خان صاحب کی قید میں تھے, قیدی تھے, جب ان کو پہلا دل کا دورہ پڑا ہے تو ان کا کیوں نہیں علاج کیا؟ جب ان کو دوسرا دل کا دورہ پڑا جب وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے تو قید میں تھے, یعنی انہوں نے جیل ڈکلیئر کیا ہوا تھا سروسز ہاسپٹل کو. اگر دل کا دورہ پڑ گیا تھا, علاج ہو سکتا تھا تو کر دینا تھا. تو پھر کیوں آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری کابینہ کو کہا کہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں, میں انڈر اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیمار ہیں, ان کا جانا ضروری ہے, کیونکہ جانا ضروری تھا. اب جب وہ چلے گئے ہیں, جیسے ان کا علاج ہوگا, کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پایا, الیکٹڈ سرجریز جو اسکیجولڈ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوئی, اس کے فوراً بعد وہ واپس آ جائیں گے. لیکن آج پارٹی کے اندر سے جو آواز اب اٹھ رہی ہے, پہلی مرتبہ جو ہمیں سننے میں اب آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر کسی شخص کے اوپر 30 کلو ہیروئن ڈال دی جائے اور پھر کہا جائے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے اس کی. آفریدی صاحب نے کہا اللہ کو جان دینی, انہوں نے متعدد دفعہ جی متعدد دفعہ کہا ہے, مگر وزیر اعظم صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو ڈالوں. وہ دھرنے میں کہا تھا, جی کہا تھا نا, بالکل دھرنے میں کہا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہد عباسی بے شمار لوگوں کی موجودگی میں کہتا تھا کہ جیل میں ڈالو, میں اب اس کو جیل میں ڈالتا ہوں, میں نے جیل میں ڈال دیا, اور اس کا میں ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا, اور اس کا میں فریج نکال دوں گا, اور لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھا, شاہد عباسی کو بھی رکھا اور رانا صاحب کو بھی رکھا. آپ بتائیے جس ملک کے اندر اس طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہو کہ ہماری پارٹی کا ماسوائے 2 یا 3 لوگوں کے کوئی شخص نہیں ہے جو 1 یا 2 مرتبہ جیل نہ جا چکا ہو, جس کو پھانسی کی کال کوٹری میں نہ رکھا ہو, جس کو قید تنہائی میں نہ رکھا ہو. جی میں بھی آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس ملک میں ایسے حالات ہو تو پارٹی میں آواز یہ اٹھ رہی ہے, کیا اس طرح کے انہوں نے تو متکبر کہا میرے دوست نے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ملک میں فسطائیت ہے, جہاں پہ فیشزم ہو, جہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے لوگوں کو اوپر موت کے, بغاوت کے مقدمے کیے جاتے ہوں. ہم یہاں پہ باہر احتجاج کرنے لگتے ہیں, پتہ نہیں ٹوٹتا, ہم پہ دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ہراس کیا گیا لاسٹ ویک, جب تک میں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے نہیں بتایا کہ سی سی پی او صاحب کے کہنے کے اوپر مجھے ہراس کیا جا رہا ہے. مجھے انسپیکٹر نے کہا کہ سی سی پی او نے ایس پی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ ہے, ہم نے سیل کیا ہوا تھا, آپ کھول دیا. میں نے کہا پرچہ بتائیں, نہیں بتا رہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ مجھے بتائیے جس ملک میں حکومت کا یہ رویہ ہو وہاں پہ آنا چاہیے. پارٹی کا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ مت آئیں, یہ تحریک باہر چلائیں. اس کی وجہ دیکھیے, میاں صاحب تو علاج کر کے آئیں گے, میاں صاحب کا فیصلہ یہ ہے. میں آپ کو پارٹی کے اندر وہ بھی آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کے اندر میں آپ سے وہ بتا رہا ہوں جو نئی آواز جو پہلے نہیں آتی, جو پہلے آواز نہیں آتی تھی, وہ اب یہ آواز آ رہی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے اس وقت یہ آواز اٹھا سکتے ہیں اس فسطائیت کے خلاف,
ان کو یہاں پر آ کے ان کی آواز بند نہیں ہونی چاہیے. اچھا ان کو باہر رہنا چاہیے اور یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے. اچھا میں ذرا بیفور آئی کوڈ گو ٹو ڈار صاحب اگین میں کوکر صاحب سے پوچھوں. کوکر صاحب چلے آپ وکیل بھی ہیں, آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, یہ تحریک یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہے, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ, کیونکہ آپ قانون دان ہیں, میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب آپ قانون کی حکمرانی کی, آئین کی, ہر چیز کی بات کریں گے, اس کے سامنے نہیں آئیں گے. چلے ڈار صاحب سے تو وہاں پوچھ لیا گیا نا, اور لوگ تو کوئی ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ اسے ہپوکریسی کہیں گے کہ لوگوں کو آپ باہر نکال رہے ہیں, جاؤ جی سویلین بالادستی کے لیے لڑو, خود آ رہے ہیں. نہ ڈار صاحب ہیں, اب ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں میں بھی نہیں آ رہا, مجھے سروائیکل کا پرابلم ہے, وہاں پر یہ حالات ہے, نیب کی کسٹڈی میں بندے مار جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ آنسر ہیز سم ویٹ, اس آرگومنٹ میں وزن ہے؟ دیکھیے فیئر ٹرائل تو آپ کا آئین گارنٹی کرتا ہے, ہر شخص جس کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہو اس کو فیئر ٹرائل کے تمام جو تقاضے ہیں وہ اس کو اویلیبل ہونے چاہیے. لیکن ہم نے پچھلے ان 2-2.5 سالوں میں دیکھا ہے کہ ایون سپریم کورٹ کی اب ججمنٹس موجود ہیں, ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, کہ جس میں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس ملک میں ہو رہی ہے. آپ اپنے ملک کی عدالتوں کے ان فیصلوں کو بھی ذرا ایک سائڈ پر رکھ دیں تو یورپین یونین کی رپورٹ موجود ہے, پھر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے, اور یہ وہی ادارے ہیں, یورپین یونین بھی وہی ادارہ ہے, ہیومن رائٹس واچ بھی وہی ادارہ ہے, کہ جب یہ کشمیر کے اوپر ہمارے موقف کی حمایت میں کچھ کہتے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اعظم, تمام پاکستان میں لوگ, میڈیا ان کی رپورٹوں کو لہرا کے پھر عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ہمارے موقف کی تائید میں کیا کہا. So there's plenty of material available on record, not necessarily by the Pakistani courts but also international organizations, کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پاکستان میں اس وقت سیاسی قیدی موجود ہے, اور جن لوگوں کو زیر حراست رکھا ہوا ہے ان کو فیئر ٹرائل کے ان کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تو یہ تو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, اس کے اوپر اور کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا بٹ آپ نے یورپین یونین کی, اب چلیں ایک رپورٹ کو انہوں نے اسٹیون سیکرٹ نے بھی کوٹ کیا, وہ الیکشن سے متعلق تھی, کنکلوژن یہ تھا بائی لارج الیکشن ٹھیک ہی ہوئے, بٹ کویسچن ریمینز. اب آپ نے بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے بہت سے ایشوز موجود ہیں, لیکن یہ آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ واپس آنا چاہیے. اگر یہ اس کو ایگزامپل کے طور پر کوئی لے گا, چاہے میاں نواز شریف کو سامنے رکھ کے یا ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے, تو پھر تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کیونکہ انصاف جو ہے وہ بڑا رگڈ قسم کا ہے, یہاں پر حکومت کا بڑا انفلوئنس ہے, مجھے ان کا لہٰذا میں نے نہیں آنا, میں نے جب تک بالکل مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا میں نہیں آؤں گا. دیکھیے اگر انہی کا دیکھ لیں, ماضی میں ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ میاں صاحب کے اوپر قائم کیا گیا, اس مقدمے میں بھی انہیں سزا ہوئی, اور پھر اس کے بعد وہ سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور ایک پروسیس کے ذریعے ختم ہوئی. لیکن اس وقت جس وقت تک وہ ڈیسیجن آپریٹو تھا تو اس وقت تک وہ کنوکٹڈ پرزنر بھی تھے, کنوکٹڈ آدمی بھی تھے. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو جو سب سے بڑا ہمارے سامنے جو اگزامپل موجود ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی ہے, کہ 109 میں مشورے میں ان کو سزائے موت دی گئی, اور آج تک وہ ڈیسیجن جو ہے آپ کسی کورٹ میں ایز پریسیڈنٹ کورٹ بھی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, وہ تو خیر وہ تو بہت ہی خیر بھدی مثال ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. بٹ اگر میں واپس آتا ہوں, نہیں میں ڈار صاحب کے پاس آئیں گے, ڈار صاحب بہت بےتاب ہے ڈاکٹر صاحب کو رسپونڈ کرنے کے لیے. ڈار صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کی اپوزیشن استعفیٰ مانگ رہی ہے وزیر اعظم سے, میں ڈار صاحب سے وہ پوچھوں گا, لیکن ڈار صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیں, پھر میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں منیب, تین چیزیں ویری کوئکلی. ایک تو بڑا دلچسپ مناظر مل رہے ہیں آج کل, جبکہ یہ پی ڈی ایم بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی ہوئی ہے. کھوکھر صاحب کاش پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کو ہی کہہ دیں, پی ایم ایل این کے ورکر سے ہی وہ معافی مانگ لیں, جو زبان وہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کرتے رہے, چور ڈاکو, اللہ کو جواب دینا ہے. آج آپ میاں نواز شریف صاحب کی بے گناہی اور معصومیت کی وکالت کر رہے ہیں, تو بہتر ہوگا آپ اپنی لیڈرشپ کو ہی کہہ دیں, کیونکہ کیسز تو آپ لوگوں کی بنائے ہوئے ہیں. دوسرا, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کو سزا پرائم منسٹر عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کی ہو چکی ہے, وہ کنوکٹڈ ہے. یہ کہنا کہ وہ واپس آ جائیں گے تو ان کو پکڑ کے سزا دے دی جائے گی, یہ بھی بالکل غلط ہے, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں.
اب سکانڈر ہیں. مریم صفدر صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ میں نے والد صاحب کو کہا ہے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو کوئی بیمار نہیں ہے. ایون کل اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا جی ہیومن رائٹس کہاں ہیں, نیب کی کسٹڈی میں بندے مار رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. تو یہ سارا ڈرامہ رچا رکھا ہے انہوں نے بیماری کو لے کے. اچھا. دوسرا میرے بھائی کھوکھر صاحب یورپین یونین کو کوڈ کر رہے تھے جی لہراتے ہیں, اسی یورپین یونین ان کے جو مبصرین ہیں جنہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن 2013 سے بھی زیادہ فیئر تھے, یہ بات انہوں نے کہی ہے کل. آپ منیب تو اسی الیکشن کو لے کے پی ڈی ایم چڑھی ہے جلسہ کرنے جی, سلیکٹڈ کھیلتے ہیں یہ. تو وہ بھی رپورٹ مانے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے شفاف ترین الیکشن ہوئے ہیں جو پچھلے ہوئے ہیں. اچھا چلیں ذرا تھوڑا سا دوسری طرف جو ان کا اگر آپ اجازت دیں ڈار صاحب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ آج کل حالات ذرا وہ پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہونے والا ہے. لیکن اب آج اپوزیشن نے تو میں نے کلپ بھی چلایا, مانگ لیا, استعفیٰ مانگ لیا. ڈاکٹر فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے. میں ذرا پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا ذرا جواب کی وضاحت سن لیں ڈاکٹر صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. ایک ان کی کنیز اول ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں تو اس سے پہلے حکومت خود گھر چلی جائے. ایک آئینی, قانونی اور جمہوری پروسیس سے منتخب ہونے والا وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ, ان کو کوئی سیاسی جماعت الٹیمیٹم دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پس پردہ سیاسی جلسے نہیں ہے, اس کے پس پردہ فساد, افراتفری اور انتشار ہے. افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے. یہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ایک منتخب قانونی لیگلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جیسے استعفیٰ مانگتی ہے تو انتشار پھیلتا ہے, بات میں وزن ہے. میں ڈار صاحب کے پاس ذرا تفصیل سے پوچھوں گا, لیکن یہ بات جب میں نے شروع میں بھی کہا تھا کوئی نئی تو نہیں ہے, آج صرف وہ ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں, یہ مانگے گئے ہیں پہلے بھی, اس طرح کے الٹیمیٹم دیے گئے ہیں. جب عمران خان صاحب فرماتے تو کیا فرماتے ذرا سن لیجیے. ہم میاں نواز شریف کو 1 مہینہ دے رہے ہیں, 27 تاریخ کو عید سے پہلے ختم ہو جائے گا. ہم سب عید منائیں گے اور پھر اسلام آباد جائیں گے. ہم محرم تک دے رہے ہیں. نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرو. محرم کے بعد نواز شریف ہم تمہیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. میں اس ڈاکو کے نیچے پاکستان کو تباہ ہوتے نہیں دیکھوں گا. ہم بالکل اس کو مانتے نہیں ہیں. ڈار صاحب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, حکومت بھی چھوڑ دو, چلے جاؤ, استعفیٰ دے دو, فارغ ہو جاؤ. آج اگر یہ انتشار ہے جو کہ واقعی کسی بھی قانونی وزیر اعظم کو, کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طرح ڈنڈے کے زور پر اور مجمع کے زور پر نہیں جانا چاہیے. آج یہ اگر انتشار ہے تو پھر آپ ایک چیز تو مان جایا کریں نا کہ یار وہ ہم غلط کرتے تھے, اگر ہم مانگتے تھے استعفے وہ غلط کرتے تھے. دیکھیں منیب دو باتیں میں کروں گا. ایک دیکھیں جلسہ کرنا یہ اپوزیشن کا آئینی اور قانونی حق ہے, ٹھیک ہے جی, کرنا چاہیے, کریں. جتنے جلسے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ جلسے کریں اور زیادہ ایکسپوز ہو. لیکن جب 2014 میں ہم جلسے کر رہے تھے اور آج یہ جلسے کر رہے ہیں منیب, تب کورونا نہیں تھا. آج کورونا ہے, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, پاکستان میں نمبرز اوپر جا رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ بعد جلسے کر لینا بابا. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے نہ کرو, لیکن کورونا تو نہ پھیلاؤ, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تو نہ کھیلو. اب دوسری امپورٹنٹ بات ہے جو اصل آپ نے سوال رکھا ہمیں لے کے. دیکھیں پی ڈی ایم کہہ رہی ہے جی جلسوں سے حکومت گھر چلی جائے گی. جلسے جلوسوں سے حکومتیں گھر نہیں جاتی. ہم نے بھی استعفیٰ مانگا, ہم سے ہی سیکھ لیں, ہم سے ہی سبق سیکھ لیں. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, بڑے بڑے جلوس کیے. 2014 میں نہیں پتا تھی ڈار صاحب کہ جلسے جلوسوں سے دیکھیں ہر جماعت کوشش کرتی ہے نا. دیکھیں منیب, ہم نے سنگل ہینڈڈلی ایک پبلک موومنٹ کی 2014 میں. سنگل ہینڈڈلی ہم نے منارے پاکستان بھرا, پاکستان کے سٹیڈیمز بھرے. یہ 11 جماعتیں مل کر بھی اتنا بڑا شو نہیں ابھی تک کر پائیں جتنا میرا اکیلا کپتان پرائم منسٹر عمران خان کرتے تھے 2014 میں. اس کے باوجود ان کی حکومت گئی. استعفیٰ ہم نے بھی مانگا کہ ان کی حکومت گئی. 126 دن ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے رہے, کیا ان کی حکومت گئی؟ ان کو سبق سیکھنا چاہیے. آئینی اور قانونی راستہ پارلیمنٹ میں ہے, یا 2023 کے الیکشن میں عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت سے ٹھپے سے فیصلہ کرنے دیں, جس کو بھی وہ منتخب کریں گے. ہم اپنا سکور کارڈ لے کے عوام میں جائیں گے پرفارمنس کا. بالکل ٹھیک ہے. کوئی سبق سیکھیں گے آپ ملک صاحب؟ اور کھوکھر صاحب سے میں پوچھوں گا کوئی سبق سوزی سیکھنا ہے؟ جی اگر سبق سیکھنا ہو, کھوکھر صاحب ایک سیکنڈ ملک صاحب سے پوچھ لوں, اگر انہوں نے سبق سیکھا ہے پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں اگر ہم سبق سیکھ لیں تو ہمیں پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے. اچھا, اگر وہ نہیں کریں گے. سبق سیکھ لیں
تو ہمیں کرین لگا کے پارلیمان کی دیواریں توڑنی چاہیے اور پارلیمان پہ قبضہ کرنا چاہیے. اگر ہم سبق سیکھ لیں تو ہمیں سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنا چاہیے اور تمام وفاقی حکومت کی کارروائی 3-4 دن کے لیے بند کروا دینی چاہیے. اگر ہم سبق سیکھ لیں تو ہمیں قبریں کھودنی چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے اور گندی شلواریں ٹانگنی چاہیے اور باتھ روم بنانے چاہیے. سر ابھی آپ اسلام آباد گئے نہیں, پتہ نہیں مجمع تو بڑا بے قابو ہوتا ہے, کیا ہو جائے؟ بات تو سن لیجیے آپ. میں تو آپ کو سبق اسباق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی جی. کہ ہمیں اگر سبق ہم سیکھ لیں تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کو پچھلی کچی سڑک سے آنا چاہیے, سامنے سے تو آنا نہیں چاہیے. اور اگر ہم سڑک سیکھ لیں, ایس ایس پی صاحب جو ہیں ان کی کمر بھی فریکچر, ریڑھ کی ہڈی کرنی چاہیے اور سر بھی پھاڑنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. اس کو تو آپ سب نے کہا اس وقت, تمام لوگوں نے کہ آئینی حق ہے, دھرنا دے رہے ہیں, آئینی حق ہے, یہ سب کچھ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں خیر آپ کا نام وہ سسیر ہوئے یارہ نو لے لینا پر آواں خام خائی رگڑ جاندے ہو. ایسے ہی سر دل کرتا آپ سے ذرا بے تکلفی ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ڈانٹ ہی دے آگے سے. ہمارے سے سب کی بے تکلفی ہے, ڈار صاحب کی تو بڑی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈار صاحب ایک سیکنڈ جی, اب یہ تو ان کے تھے آئینی حقوق, لیکن اگر ہم جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا ہو چکی, ابھی انہوں نے شاہدرے کے اندر بغاوت کا پرچہ کیا ہے میاں نواز شریف پہ, جس کی سزائے موت ہے. کس بات پہ؟ ابھی انہوں نے دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں. ابھی آپ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو پر سیڈیشن کے کیسز کیے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں بس میں وہ لیتا ہوں نوٹس, چینی کا لوں تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے, اور جرنلسٹ کا لوں تو وہ واپس آ جاتا ہے. دیکھنا 2-3 نوٹس ہیں, نوٹس چینی کا ہو یا آٹے کا ہو یا ادویہ کا ہو تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے, پیٹرول کا ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹویٹ کیا 20 روپے سستی ہو گئی ہے. جی تو دیکھیے عام آدمی سے پوچھیں جا کے, جو میں نے عذاب کا پہلے ذکر کیا, ان کے گھر کے خرچے اگر پورے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہوگی, ورنہ تو یہ لوگوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ آپ 6% پہ بڑھتی ہوئی جو ترقی کی شرح تھی اس کو منفی پہ لے گئے, لوگوں کا روزگار چلا گیا, ان کی نوکریاں چلی گئیں, مہنگائی کی شرح کھانے کی جو 1% تھی وہ پہلے سال میں 100% ہوئی یا 20% ہے, اور گاؤں میں زیادہ مہنگائی ہے شہروں کے مقابلے میں. آپ کہہ رہے ہیں جی میں سستی تو سستی تو ٹھیک ہے, پھر سب اچھا. ملک صاحب آپ اسلام آباد جا کر ان کو گرائیں گے کیسے؟ یہ ذرا مختصر فرما دیجیے. میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو میں نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اگر بات کر لوں تو پھر ڈار صاحب کا, ڈار صاحب بالکل ابھی ڈار صاحب کو آپ کو بتاتے ہیں ملک صاحب, ان کے پاس فارمولہ ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ الحاق کر کے آئے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں. ہمارے نقطہ نظر سے تو یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, لیکن چلیں چھوڑ دیں ان کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے یا نہیں. لیکن جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کرنی ہے اس ملک میں اور ووٹ کے ذریعے کرنی ہے, ان پہ ووٹ کا بوجھ ہے نا جی. ٹھیک ہے, جب لوگ باہر نکل کے یہ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل واپس, جب مائیں باہر نکل کے کہیں گی کہ ہمارے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمت آپ سے کیوں کنٹرول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جب بچے کہیں گے کہ میرا باپ جو ہے وہ مر رہا ہے کیونکہ جو مفت ڈائلسس ہوتا تھا سرکاری ہسپتالوں میں اب وہ 13,000 روپے میں ہوتا ہے, جب وہ لوگ یہ آواز ڈالیں گے تو کیا وہ الیکٹڈ ممبران جو ووٹ لینے اگلی دفعہ آنا چاہتے ہیں ان پہ وزن نہیں پڑے گا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کے ساتھ چھوڑ دیں. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اگر نہیں چھوڑیں تو نہ چھوڑیں, لیکن اگر نہ بھی چھوڑیں تو ان پالیسیز کی تصحیح کرنے کے لیے, اس حکومت کو اس کونے میں رکھنے کے لیے جہاں پہ صرف عوامی مسائل حل ہوں, ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ ٹھیک, اچھا میں کھوکھر صاحب کے پاس آتا ہوں. ایک کوئک بریک ہے کھوکھر صاحب, آپ سے ہی شروع کروں گا اور پھر ڈار صاحب آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کھوکھر صاحب یہ جو فارمولہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے, یہ ایسے ہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ دھیان میں رکھیے گا آپ کو تو پتہ ہے کہ جو مجمع ہوتا ہے یا جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں یا جلسے جلوس ہوتے ہیں, یہ بڑے بے قابو ہو جاتے ہیں, کراؤڈ بڑا بے قابو ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے روک پائیں گے وہ ساری حرکتیں کرنے سے, منع کرنے سے انہیں, جو کہ 2014 میں کی گئیں؟ دیکھیے ابھی آج سے 2 دن پہلے جو ملتان میں جلسہ تھا, پچھلا پورا ہفتہ جو ٹی وی اسکرینز بند تھا, جیلانی صاحب کے صاحبزادوں کو گرفتار کر لیا گیا, تو حرکتیں تو حکومت کر رہی تھی, انہوں نے ہمارے جلسے کو دوام بخشی, اور پھر ایونچولی بات اس چیز پر آ کر ٹھہری کہ جلسہ ہوگا, اپوزیشن کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, اور اپوزیشن نے پھر کر کے دکھایا. اگر تو حکومت اسی طرح کی حرکتیں کرے گی, اشتعال دلائے گی, تو پھر اشتعال کے نتیجے میں ہمیشہ جو ہجوم ہوتے ہیں وہ پھر ایک خاص اس میں رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی, تھوڑا سا ان کے کچھ وزراء نے آج اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں کہ کابینہ کے اندر کافی اس چیز کے اوپر لہہ دہ ہوئی ہے کہ کیوں اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا سلوک ملتان میں کیا گیا, کیوں مقدمے قائم کیے گئے, کیوں گرفتاریاں کی گئیں.
تو اگر ان کے اندر جو سینئر ایلیمنٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کر کے اور معاملات کو مزید تلخی سے بچایا جائے، اگر ان کی تھاٹ پہ پریویل کیا تو پھر تو شاید اس طرح کے واقعات نہ ہو۔ لیکن جو اصل بات ہے منیب، جو تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی ڈار صاحب اپنی ماضی کی ناکامیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتنی بڑی موومنٹ چلائی، کتنے اسٹیڈیم کے استعفے دیے، 126 دن دھرنا دیا، لیکن اس کے باوجود ہم ناکام رہے، ہم حکومت کو بھیج سکے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، اور جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب لوگ، سارا پاکستان یہ جانتا ہے کہ یہ حکومت کس بنیاد پہ کھڑی ہے۔ یہ حکومت صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ان سے ہٹ جائیں تو وہ ان کے اپنے اتحادی جو کچھ ان سے اتر چکے ہیں، مینگل صاحب ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور جو آخری دو اتحادی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ حقیقتیں ہیں پاکستان کی، اور ان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اور پھر عوام کے اندر جو اس وقت غم و غصے کی جو لہر ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری، آج آپ کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک سروے چھپا ہوا تھا کہ اس ملک میں جو 64% لوگ ہیں وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں، اور بے روزگاری جو اس وقت ملک کے اندر جو شرح ہے اس کی تقریباً 1.5 کروڑ آدمی پچھلے 2 سالوں میں بے روزگار ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی جہاں پہ امور نوجوانان کے مشیر ہیں تو ان نوجوانوں کا بھی کچھ درد کریں کہ جن کو پچھلے پورے 2.5 سالوں میں آپ نے نوکری سے بے روزگار کر دیا، قرضے دے رہے ہیں ڈار صاحب کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، جس پر آپ عمل نہیں کر سکے، ملک کی معیشت آپ نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موومنٹ کے نتیجے میں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، کم از کم وہ بھی سوچیں گے کہ عوام کا اس وقت جو اندر غم و غصہ ہے، عوام کے اندر جو اس وقت ایک بڑی شدید اضطراب ہے، وہ ان کے اور حکومت کے درمیان میں کیوں آ کر کھڑے ہوں، کیوں انہیں کہا اور نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا ڈار صاحب یہ جواب دیجئے گا جو ابھی کھوگر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ بیساکھیوں کی مدد سے کھڑے ہیں، مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے، جب عوامی دباؤ آئے گا تو اور بھی بہت سی گئیں گی آپ کے اتحاد کی، آپ کی حکومت کی۔ منیب پچھلے 2.5 سال سے نا یہ بیساکھیاں ہلا کے توڑنے کی بھی کوشش کر چکے ہیں، ان کو نیچے سے نکالنے کی بھی کوشش کر سکے ہیں، بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال میں قوم کو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مولانا فضل رحمان صاحب آئے، وہ بھی جنوری کی باتیں کر رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے منیب، میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2014 میں اکیلا عمران خان باہر تھا پارلیمنٹ کے، اور یہی سارے جو کہ اپوزیشن کا ایک اچار اکٹھا ہوا ہے، مکس پارلیمنٹ میں اکٹھا ہو گیا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان پارلیمنٹ میں ہے اور یہ سارا اپوزیشن کا مکس اچار باہر اکٹھا ہو کے پھر یہ کوئی ایک یہ جو کھیل رچا رہے ہیں۔ آدھی بھی یہ 11 کے 11 کھلاڑی اکٹھے ہو کر منیب آدھا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے جو اکیلا کپتان اکٹھا کرتا تھا۔ پہلے اس کا آدھا بھی کر لیں گے، ابھی میں کہتا ہوں آدھا بھی نہیں کیا تو ان کے حالات دیکھیں، مبارکیں دے رہے ہیں۔ 11 کھلاڑی، پیپلز پارٹی تو خود بیساکھیوں پہ ہے، مسلم لیگ نون تو خود بیساکھیوں پہ ہے۔ اگر آپ لوگ بیساکھیوں پہ نہیں ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک جماعت ایک جلسہ کر کے دکھائے، جائیں سندھ میں ہی کر لیں یار۔ آپ 11 تو اپنے آپ کو بیساکھیوں میں لے کے کھڑے اور کہتے ہو پرائم منسٹر عمران خان بیساکھیوں پہ ہے۔ آپ لوگ ایک دوسرے کی بیساکھیاں لے کے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں میرے بھائی، اسی لیے 11 کھلاڑی اکٹھے ہو کے بھی کپتان کا مقابلہ نہیں یہ کر پا رہے، یہ خوف کھائے جا رہا ہے انہیں، اس لیے غیر آئینی اقدام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں منتظر ہوں منیب، میں اور قوم منتظر ہے یہ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے ہم گھر بھیج دیں گے، خود کہتے ہیں عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ اس کے کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے پرچے کیے، عارف علوی جو کہ ہمارے موجودہ صدر پاکستان ہیں ان پہ دہشت گردی کا پرچہ کیا، شاہ محمود قریشی صاحب پہ دہشت گردی کا پرچہ کیا۔ یہ کیا ملتان کے پرچوں کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ورکرز کو شہید کیا، فیصل آباد میں حق نواز کو گولی ماری شہید کیا انہوں نے۔ ان کی میں داستان قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں ڈار صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، وہ بات کیا وہ جس دن پی ٹی وی پہ دھاوا بولا گیا نا تو ایک کال بھی تھی، اس کال کے اندر جو آواز ہے وہ 2 شخصیات کی ہے، ایک ان میں سے صدر پاکستان ہے، دوسرے ان میں سے وزیر اعظم پاکستان ہے۔
چلے منیب جو جھوٹ یہ بول رہے ہیں اچھا میں وقتی طور پہ مان لیتا ہوں انہوں نے کیا تھا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے کھوکھر صاحب کا کیا میں نہیں کیا میں نے نہیں کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کدھر تھی وزیر اعظم کی آواز کدھر تھی صدر کی آواز میں ان سے پوچھتا ہوں منیب اینڈ رزلٹ کیا ہے اینڈ رزلٹ کیا ہے ان سے پوچھو کیا اینڈ رزلٹ میں جلوسوں سے حکومت گئی کیا پاکستان میں جلوسوں سے حکومت جاتی ہے بالکل ٹھیک بات کیا کوئی نہیں گئی تھی حکومت کوئی نہیں جانی 10 سیکنڈ میں 10 دے تو وہ کہتے ہیں اینڈ رزلٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہونا دیکھیں ابھی ڈار صاحب نے بالکل وہی کہا جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کون سی بیساکھیوں کو انہوں نے کہا کہ ہماری بیساکھیاں لا رہے ہیں ان کی کون سی بیساکھیاں جو ہمیں لا رہے ہیں یا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا پتہ کروائیں یہی کہا جاتا ہے نا تو ابھی جو کھوکھر صاحب نے کہا ہے انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا ان کو 2 سال ہو گئے ہماری بیساکھیاں توڑنے کی لانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی جان تسی کیڑیاں بیساکھیاں لئی پھردے ہو کو کھلو جاؤ اپنے پیراں تے چھڈ دے بیساکھیاں ہون اچھا الیکشن جے لڑنا ہے تو ووٹ لے کے آؤ کھوکھر صاحب یہ اینڈ رزلٹ کا 5 سیکنڈ میں بتا دیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا ہم بھی کچھ نہیں کر سکے تو تواڈے پلے بھی کچھ نہیں آنا بس دیو چلیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کس کو اقتدار میں رکھتا ہے کس کو نہیں رکھتا ہماری کوشش کے رہیں گے ٹھیک ہے ڈار صاحب کی جو کہہ اس نے سب کچھ کہہ دیا کیا بات ہے بہت شکریہ کھوکھر صاحب جناب آپ کا شکریہ ڈاکٹر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا فیڈ بیک ضروری کا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ